बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे सामने खबरें हैं, बहुत अहम खबरें। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा खिताब कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत अहम तरीन चीज़ें हमारे सामने हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा अली मीन गंडापुर, जिनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि गंडापुर साहब अब क्या नहीं करेंगे, ये तय हो गया है। ये गंडापुर साहब को बता दिया गया है। तो आप गंडापुर साहब का ताज़ा बयान देखें, सूरत हाल देखें, तो आपको नज़र आएगा कि जो तय हुआ है उस पर अली मीन गंडापुर की जानिब से अमल दरामद जारी है। और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, इसकी भी बात करेंगे। बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। कराची में सोहराब बोर्ड के पास टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, बनाए गए थे, जितवाए गए थे। जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब कराची में ये मेयर कराची बनाए गए, क्योंकि जो वोट थे वो जमात और पीटीआई के मुकम्मल थे। जो नंबर दरकार था वो वोट थे, लेकिन फिर लोग गेस्ट हाउसेस में छुपाए गए। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बनाए गए और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। मेयर का इलेक्शन जिस सुबह होना था, रात में हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ कराची में मज़ार कायद के पीछे उनके मरकज़ में मौजूद था। और वहाँ मैं, मेरे टीममेट हामिद, हम उनके साथ मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से वो इंटरव्यू पर राज़ी हुए, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कुछ मौज़ूआत पर बात नहीं की और वो ये कह रहे थे कि अब क्या करना है। तो उन्हें भी अंदाज़ा था कि किस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन फिर उसके बाद ये मामला चल पड़ा। दरकार नंबर से कम के बावजूद मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर कराची बना दिए गए। ये सारी हमारे सामने की हकीकत है। तो इसी तरह से सोहराब बोर्ड, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये किया कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक इवेंट रखा और जमाली पुल, उसके नज़दीक मैमार, वहाँ जब आप जाएं, बहुत बड़ी जगह, उस पर वो इवेंट रखा गया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के तराने भी थे और वहाँ पर मिल्ली नगमे भी थे। ये इवेंट चल रहा था और इस इवेंट में चूंकि वहाँ जो आबादी है, ख़ास तौर पर जब आप सोहराब बोर्ड से आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी किसी एक शहर में जो पश्तून आबादी है, वो आबादी वहाँ पर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा पश्तून आबादी का शहर है। तो हुआ ये कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो लोग थे जो कहते हैं कि वोट तो हमने पीटीआई को दिया था। तो उस इवेंट में उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए, ठीक ठाक नारे लगाए, पीटीआई के नारे लगाए। और वहाँ मुंतज़मीन जो थे वो परेशान हुए, नाराज़ हुए कि ये कौन सा मजाक है। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, अपने इवेंट में आए हुए लोगों को, मेहमानों को लाठियों से मारा। मेज़बान ने खुद मारा और इन नारों को बंद करवाया, लेकिन वीडियोस बन गई, वायरल हो गई। तो जो वो नहीं करना चाहते थे वो उन्होंने खुद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में इस इवेंट में इमरान खान और पीटीआई के नारे लगाकर शो स्टील कर दिया। ये हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अब जनरल बाजवा के मामले पर, एक्सटेंशन के मामले पर क्या हुआ है? असद कैसर साहब ने आज कौम से मुआफ़ी मांग ली है। उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी। इस गलती पर हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। हम कौम से ये वादा करते हैं कि आइंदा ये गलती हम नहीं करेंगे। ये असद कैसर साहब ने ऐलान कर दिया। इस मौके पर उनके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे थे, जुबैर साहब स्टेज पर बिल्कुल साथ बैठे थे, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं। तो वहाँ महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि सिर्फ यहाँ नहीं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के मामले पर नहीं, किसी भी सिविलियन को तौसी देने के मामले पर हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे बार बार क्या कहा है और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, जनरल बाजवा के वक्त भी ये कहता था मैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन का मतलब है जो पीछे हैं उनका हक मारा जाए। एक एक्सटेंशन का मतलब यह है कि इदारा जो एक के बाद एक लीडर प्रोड्यूस करेगा, उस इदारे की सलाहियत पे भरोसा नहीं किया जा रहा, इंडिविजुअल की सलाहियत पे इन्हिसार किया जा रहा है, जो गलत है और ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोग ये कहते हैं
ایک ڈیبیٹ ہے، اس پر آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ کرتے ہوئے، کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ میری ایکس آرمی آفیسرز، سینئر آفیسرز، 3 اسٹار جنرل، ان سے بھی بات ہوئی، ماہرین قانون سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو نومبر آ رہا ہے تو عاصم منیر صاحب کا چیپٹر اس میں ڈسکس نہیں ہونا، وہ نومبر 2027 تک آرمی چیف ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو اب بھی ایک نوٹیفیکیشن چاہیے، وہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس کے بعد 3 سال 5 سال میں بدلیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میری ماہرین سے بھی بات ہوئی، میری رائے کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن ماہرین قانون سے، ایک آرمی آفیسر سے بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے معاملے میں بھی، یا تینوں سروسز چیفز کے معاملے میں بھی، جو مدت 5 سال کی گئی ہے، یہ ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں۔ اس کی ریزن یہ کہ اس حکومت کو یہ کرنا تھا۔ آپ نے جب موجودہ سروسز چیفز کی مدت بڑھا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اب ان سے فیورز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب بھی یہ کریں گے کسی بھی شخصیت کے کیس میں، ناٹ ان پرٹیکولرلی دا کیس آف آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، بلکہ کوئی بھی جب یہ کرے گا تو وہ ان سے فیورز ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی مدت ہم نے بڑھائی ہے۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت یہ اعلان کرتی کہ اب یہ تو چونکہ مقرر کر دیے گئے ہیں، 3 سال کے لیے مقرر کیے گئے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی 3 سال کے لیے ہوا تھا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، آئندہ سے جو بھی سروسز چیفز ہوں گے ان کی مدت 5 برس ہوگی، تو موجودہ جو ہیں ان کو یہ فیور نہ ملتی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جنرل باجوہ کے وقت میں بھی میں کہہ رہا تھا، اور اس موقع پر بھی میں نے یہ کہا، اور دوبارہ میری یہ رائے ہے کہ یہ ایکسٹینشن وغیرہ، مدت بڑھانے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پیچھے موجود لوگ جو اپنے کریئر میں ڈریم کر رہے ہیں کہ یہ کرسی ہماری محنت کی بنیاد پر ہمارا حق ہے، یہ ان کی محنت کے ساتھ مذاق ہے، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی کہا گیا محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے، کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسٹینشن ہو، توسیع ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اچکزئی صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، سول سوسائٹی سے، نون لیگ سے، خاص طور پہ نواز شریف کا نام لے کر، انہوں نے کہا نواز شریف سے کہ آپ بھی اپنے مطالبات لے آئیں، ہم بھی لے آتے ہیں اور جمہوریت کو بچاتے ہیں۔ ہم اس وقت عدم تشدد کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنا راستہ بدلیں، ہم نہیں بدلنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا اپنے نکات لائیں، ہم آپ کے ساتھ ایگری کریں گے، سائن کریں گے، آپ ہمارے نکات سنیں اور جمہوریت کو بچائیں، جمہوریت خطرے میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے کہ بندوق کے زور پر جو تماشا شروع کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اگر اس سے لوگوں اور افواج کے درمیان خانہ جنگی چھڑی تو شہباز شریف تم اور تمہارے ساتھی ذمہ دار ہوں گے، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا۔ اور آپ دیکھیے باجوڑ کی صورتحال، باجوڑ میں نقل مکانی ہو رہی ہے، وہاں اب ہمارے سامنے وہ مناظر ہیں کہ جن میں سوزوکیوں میں، ویگنوں میں، گاڑیوں میں سامان لاد کر عورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، خاندان نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، محمد زبیر صاحب، اسد قیصر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ لوگ کب ایک شیڈیول کے تحت باہر نکلیں گے، لوگوں کو نکالیں گے، جد و جہد کا آغاز کریں گے، اس حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی کارروائی کریں گے؟ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے بچوں کو اور دیگر کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں احتیاط سے چلنا پڑے گا، ہم آپ کو جلا نہیں سکتے، پہلے بھی گولیاں چلی ہیں، جانے گئی ہیں، تو ہم آپ کو جلا نہیں سکتے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، بلکہ میں ڈیپٹی کہہ رہا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے حوالے سے، کہ وہ تو حوالدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حوالدار ایک کرنل کو کیسے روک سکتا ہے؟ اسمبلی جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب نواز شریف سے ملنے جاتے تھے تو پورا قافلہ، پورا جلوس لے کر جاتے تھے، 30 40 لوگ ملنے جاتے تھے جیل میں۔ اب عمران خان کی بہنوں کو 12 گھنٹے آپ وہاں پر کھڑا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں خود وہاں پر یہ وقت گزار کے آیا ہوں،
یہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ. اور یہ سب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق انہوں نے کہا, میں تو اس کو اسپیکر بھی نہیں کہتا, ہمیشہ حوالدار کہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ ان کو بند کرنا پڑے گا اور ہاؤس چلانا پڑے گا جیسے ہاؤس چلاتے. آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. جب ہاؤس کے ارکان اٹھا لیے گئے آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں ایک چیز ریئلائز کرنے کی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب خود بھی مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے. ان کے دنوں میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بڑا مذاق اڑایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, خود عمران خان صاحب کی جانب سے. وہ ایک مفلر سا لے کے محمود خان اچکزئی صاحب کی نقل اتاری گئی کہ وہ یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں منہ پہ ڈال لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے خود بھی کی تھی. اب محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک بار پھر آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے, جمہوری بالادستی کے لیے, عوام کے لیے کھڑے نظر آ رہے ہیں, غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کی جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں. تو سب سے توانا آواز کے طور پر ایک بار پھر وہ آپ کے سامنے ہے. تو بندے پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, اصول پر بھروسہ کرنا. محمود خان اچکزئی ہمیشہ اصول پر کھڑے رہے. تو جو اصول ہے وہ مقدم ہونا چاہیے, اور جب کوئی اصولی طور پر درست ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریئلائز کرنے کی چیز ہے, سبق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سبق سیکھے اور سیکھنا چاہیے. تو اب یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان, پاکستان تحریک انصاف, یہ لوگ مل کر جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, سلولی گریجولی یہ اپنا مومنٹم بنائیں گے. اس میں وقت لگ رہا ہے, لگے گا, بٹ سلولی بٹ شیورلی یہ اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہیں گے, جو زیادہ ضروری ہے. تیز اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے کا نقصان فوری طور پر سب کچھ رک جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, جو نہیں کرنا چاہیے. آخری چیز, گنڈا پور صاحب, اب آپ کو وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت تیز بہت جارحانہ جانے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم نے دیکھا تھا, وہ کہہ رہے تھے ایم آئی والے, آئی ایس آئی والے دہشت گرد تم لوگ لے کر آتے ہو, فوج میں بھرتی کر لو اگر یہ تم کو پیارے ہیں. نو گڈ طالبان, نو بیڈ طالبان, کچھ بھی نہیں چاہیے. گنڈا پور صاحب بہت زوردار تقریریں کر رہے تھے, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کو تم چھڑا کے لے جاتے ہو, یہ تمام باتیں گنڈا پور صاحب نے کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ سے گنڈا پور صاحب کو کچھ چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں. تو اس میں گنڈا پور صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کیا نہیں کر سکتے. آج گنڈا پور صاحب نے بات کی, ملک میں آئین نہیں ہے, ملک میں قانون نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. گنڈا پور صاحب یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس طرف جانے کی گنڈا پور صاحب نے زحمت نہیں کی. گنڈا پور صاحب نے آج جو صوبے میں امن کے لیے کارروائیاں جاری ہیں, ان کارروائیوں کے حوالے سے بات کی. ہمیں اپنے صوبے میں امن قائم کرنا ہے, ہمیں اپنے صوبے کو دہشت گرد عناصر سے پاک کرنا ہے. یہ گنڈا پور صاحب نے بات کی, اور اس سے پہلے وہ یہ بات کر چکے تھے کہ جو ہمارے ہاں آئے ہیں ان کارروائیوں کے لیے, ہماری افواج والے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار, یہ سب ہمارے مہمان ہیں, اور مہمانوں کے خلاف کچھ ہو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو گنڈا پور صاحب کو کچھ چیزیں کلیئر کر دی گئی تھی, اور میں نے 2 بار اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو گنڈا پور صاحب نہیں کریں گے. کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس مہم کی بات کہ جس میں عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کی ایفرٹ ہے, آج 10 اگست ہے, بیچ میں 11, 12, 13 یہ دن ہیں, پھر 14 اگست کا دن. تو 14 اگست کے دن پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر رنگ جما پائے, ویسا جیسا 5 اگست کو کیا تھا, یا اس سے زیادہ بھرپور. دیکھنے کی چیز ہے, کراچی میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ملینیم کے سامنے, جہاں عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ترانہ پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پورے پاکستان نے دیکھا تھا, اور سب سے زیادہ جوش و خروش ہمیں وہاں نظر آیا تھا. مثالی جو سینز تھے ان میں سے ایک تھا وہ. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا کوئی سین کریٹ کر پائے گی, ویسا ہی کوئی منظر دکھا پائے گی, یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست سے بڑھ کر کچھ کرے گی؟ 5 اگست کو کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا شو پریزنٹ کیا تھا. دیکھنے کی چیز ہے. پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے مومنٹم بنا رہی ہے. 5 اگست سے عمران خان صاحب خوش تھے. 14 اگست پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ از گوئنگ ٹو بی ایون بگر. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.